नाजरीन, इजाज़ुल हक के इंटरव्यू का पहला हिस्सा आप गुज़श्ता इतवार देख चुके हैं। आइए प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। इजाज़, आपके वालिद ज़ियाउल हक नहीं चाहते थे कि उनकी फैमिली से कोई भी सियासत में आए, मगर वालिद की वफ़ात के बाद आपने पार्लिमानी सियासत का आगाज़ इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से किया। आप क्यों कर अपने वालिद की ख्वाहिश के बरक्स इस काम पर मजबूर हुए? 1988 में जब ये हादसा हुआ ना, उस हादसे के बाद 19 तारीख तक हालात जो थे, 19 अगस्त तक, 17 को हादसा हुआ कि सैकड़ों की तादाद में लोग आ रहे थे और ऐसे आके ढूंढते थे। कोई आपकी तरफ देख रहा है, कोई इसकी तरफ देख रहा है, कि कोई बच्चा किसी को जानते ही नहीं थे वो, क्योंकि हम इतनी उसमें थे कि स्वाय ज़हन के किसी को पता ही नहीं था कि अनवार कौन है और इजाज़ कौन है और कुर्रतुलैन कौन है और रबीना कौन, किसी को नहीं मालूम। मुझे याद है कि जिस वक्त हमारा भी ये ख्याल नहीं था, हमने कहा लोग आ रहे हैं जो कि अफसोस करने के लिए। जब उनका जनाजा उठाया गया ना, तो उसको पहले वहाँ से हेलीकॉप्टर में रख के, और मैं साथ बैठा हुआ था, उसको लेकर गए ईवान सदर में। वहाँ से उसे रखा गया एम्बुलेंस के अंदर, यानी ईवान सदर और फैसल मस्जिद, यानी वो शारा दस्तूर है, क्या कहते हैं उसको, जो भी जेला एवेन्यू है, ले जाना शुरू किया पैदल फैसल मस्जिद की तरफ। तो लोग ही लोग थे वहाँ पे, यानी इस कदर, और कुत्ते लेके खड़े हुए थे कि एक शख्स पूरे पर शहर को वीरान कर गया, इस किस्म के। तो आप यकीन करें कि एक स्पॉन्टेनियस जो है ना रिस्पॉन्स, कि मैं उनके कॉफन के साथ चल रहा था, वो तस्वीर भी है उसके अंदर, तो मैं उनको ऐसे करके ना थपकी दी यार कि वेल डन, जिसको कहते हैं ना। वो खैर जनाजा ख़त्म हो गया, हम लोग आर्मी हाउस में आ गए। 88 के इलेक्शन होने फिर अनाउंस हो गए। 88 के इलेक्शन में बहुत से लोगों ने हमें कहा कि यार तुम सियासत के अंदर आओ, लेकिन हमारा इरादा ही नहीं था। तकरीबन मेरा ख्याल है कि हम 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में गए, लोग पकड़ कर हमें लेकर जाते थे, सियालकोट, सरगोदा, भावल नगर। फैसला कब किया आपने? मैं ये कहता हूँ, फैसला ऐसे हुआ कि हमारे को काउंसलर थे पिंडी के ना, तो हम आर्मी हाउस छोड़कर हमें जाना पड़ गया चौधरी शुजात के घर में, आपको मालूम है वो आया जी कि हमने तो अभी आगे इलेक्शन आने वाले थे फिर 90 के, कि उससे वासी तो हमें इत्थों लड़वाना है पिंडी की कॉन्स्टिट्यूंसी से, जो कि लड़काना था पीपल्स पार्टी का। एक इंटरव्यू में आपने कहा कि नवाज शरीफ ने 2-3 मरतबा मेरा एतमाद तोड़ा, अब उन पर एतमाद नहीं है। क्या बताएंगे कौन से वाक़यात आप और नवाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात की वजह बने, जिनकी बिना पर आप 1999 में नवाज शरीफ से अलग हो गए? देखें, पहले दिन से एक एतमाद का फुकदान था। क्या वो कहाँ से हुआ? वो वहाँ से हुआ कि जहाँ से लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी कि ज़रा थोड़ी मशहूरी इनकी ज़्यादा हो रही कंपनी की, तो इनको थोड़ा सा ठप्पा जाए। अब ठपने का तरीका क्या है? ऐसे मतलब यू वर ए मिनिस्टर, आप उनके साथ मिनिस्टर भी रहे। आई वाज अ मिनिस्टर, आई वाज एमएनए, बट यू नो लाइक वेरी क्लोज टू नवाज शरीफ, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, एंड वेरी इन द सेंस के ही वाज वेरी पोलाइट विद मी टिल टुडे। आई मीन लेट मी टेल यू दैट। लेकिन सियासत के अंदर ना वो जो होता है ना, वो एतमाद होता है। मैं मिनिस्टर हूँ, मेरे साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट लगा दिया गया। मेरे सेक्रेटरी को कहा गया जी कि मिनिस्टर की बात नहीं सुननी, सेक्रेटरी की सुनो, और एक महकमा जो अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन, वो निकाल कर मिनिस्ट्री में से वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट को दे दिया कि ही विल लुक आफ्टर दिस। हु वाज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट? अल्लाह ताला उनको बख्शे, उकाड़ा से मियाँ ज़ुमान साहब थे। मुझे याद है कि मैं मियाँ साहब से मिलने के लिए गया और आइन लेकर गया। मैं कहा इसको रीराइट कर दें या ये मसले को ठीक कर दें। खैर उन्होंने कहा नहीं, अच्छा देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इतने में क्या हुआ कि 93 आ गया और हुकूमत टूट गई। जब 97 का इलेक्शन हुआ, अब हम जो जेलें काट कर आए थे, हमने कहा यार हमारा तो कोई मतलब सवाल ही नहीं पैदा कि हम कैबिनेट में ना जाए। फिर अब क्या होता है? अच्छा, आपको अब क्या होता लिया है? जाता? नहीं लिया नहीं जाता। जिस तरीके से बताया गया वो गलत था। वो क्या था? वो ये था कि भाई किसी को मेरे पास भेजा। कौन था? सैफुर रहमान साहब ने। अभी आप पूछ ही नहीं चाहते। अच्छा। वो मेरे घर आए तो उन्होंने मुझे कहा कि मियाँ साहब कह रहे हैं कि मेरे हाथ तो कुछ बंधे हुए हैं, मैं बड़ी छोटी सी काबीना बनानी है, तो वगैरह वगैरह। तो मैं इधर उधर की एक्सरसाइज करके नीचे आया था, तो मैं बैठा रहा। पहले मैं उसकी शक्ल देखता रहा कि भाई तुम क्या ये बात करने के लिए आए हो। उसने मुझे कहा कि आपको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन बनाएंगे, जो कि इक्विवेलेंट होता है मिनिस्टर के। मैंने कहा हाँ, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन तो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन जब चाहेंगे तो बुलाएंगे, जब चाहेंगे तो कैबिनेट में नहीं बुलाएंगे तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। तो मैंने थोड़ा सा उससे नाराज़गी का इजहार इसलिए किया कि ये कन्वे करेगा। ठीक है। वो कन्वे किया तो साथ ही उनका फ़ोन आ गया मियाँ साहब का कि आप आ जाएँ। तो मैंने उनको कहा कि मैं आ जाता हूँ तैयार होके, मतलब एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था उसके जाने के बाद।
تو میں وہاں پہنچ گیا. میں نے کہا جی بتائیں. کہنے لگے بھائی یار اس طرح مشکلات ہیں, کچھ ہاتھ بندھے ہوئے. میں نے کہا ہاتھ میں کھلوا دیتا ہوں, صدر کی طرف سے بندھے ہوئے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے بندھے ہوئے. نہیں یہ بات نہیں ہے, میں 2-3 ہفتے کے بعد کر لیں گے, ابھی فی الحال جو ہے نا وہ بڑی چھوٹی سی کابینہ بنانی ہے. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا میاں صاحب بڑا عجیب لگا ہے یہ بات سن کے آپ کی, تو میری ایک ریکویسٹ ہوگی. میں نے کہا آج رات کو آپ اپنے ابا جی سے بات کرنا اور ان کو کہنا کہ ضیاء الحق صاحب کے فرزند آئے تھے اور میں نے یہ کہا ان کو, اور میں نے کہا ان سے یہ بات کرنا. اور دوسری بات یہ, میں نے کہا میاں صاحب اگر میں پہلی کھیپ میں نہیں لیا جاؤں گا نا تو پھر میں وزیر نہیں بنوں گا, آپ ساتھ رہوں گا, کیونکہ یہ اعتماد کا جو فقدان ہے نا یہ برج ہونا چاہیے. تو کہنے لگے نہیں بات فکر نہ کرو, میں ضرور گیو می سم ٹائم. میں کہا نہیں, اس دروازے میں باہر جاؤں گا تو پھر میں واپس نہیں آؤں گا. اینی وے 97 والے ٹینور میں پھر So 97 was the time. 26 times he conveyed to me کہ I should join. 26 دفعہ میاں نواز شریف نے آپ کو 97 میں کہا جوائن کرو, آپ نے کہا نہیں. اب نہیں وہ ٹینور پورا 99 اجاز الحق کی ضد تھی, اب اجاز الحق اپنی ضد پہ کھڑا ہو گیا. پھر اس کے بعد 99 آ گیا. پھر کس نے ان کو بتایا جا کر, پھر میاں اظہر نے بغاوت کر دی. تو میاں صاحب کا مجھے فون آیا اور مجھے کہنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس خبر میں جو انہوں نے گیدرنگ کی تھی لاہور میں, کہیں اگلے دن کسی اخبار میں کوئی چھوٹا سا لگ گیا تھا کہ بھئی میاں اظہر کے گروپ میں اجاز الحق بھی شامل ہو گئے. کوئی اس قسم کی کوئی بات ہے. اور مجھے کال کی, انہوں نے کہا یہ کیا ہے. میں کہا مجھے تو پتہ بھی نہیں کیا ہے, میں نہ اخبار دیکھا نہ ٹی وی دیکھا. ان دنوں میں ٹی وی شیوی کہاں ہوتے تھے, مطلب کہنے لگے یہ آیا. تو انہوں نے کہا کہ تردید کر دیں. میں کہا آپ تردید کر دیں. خیر وہ تردید آ گئی ہوگی, انہوں نے لگوا دی ہوگی. میں امریکہ سے واپس پہنچتا ہوں, ٹریول کر کے آیا ہوں, جیٹ لیگ ہے. صبح PIA کا جہاز تھا, صبح پہنچا, سویا ہوا تھا تو فون آیا فورن آفس سے. پروٹوکول والے بول رہے تھے کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے گلگت جانا ہے, سکردو جانا ہے, تو آپ نے بھی ساتھ جانا ہے. تو میں نے کہا یار میں تو ابھی آیا ہوں, امریکہ سے آیا ہوں, میں تھکا ہوں, میں ابھی کہاں, مطلب میں کیا کام ہے وہاں پہ میرا, میں نہ کیبنٹ میں تھا نہ کچھ تھا. تو کہنے لگے نہیں اب. میں نے کہا کون کون جا رہے ہیں. انہوں نے کہا چیف آف آرمی اسٹاف جا رہے ہیں, مشاہد حسین جا رہے ہیں, سیف الرحمان جا رہے ہیں, پرویز رشید جا رہے ہیں, جنرل مجید ملک جا رہے ہیں. اچھا میں حیران ہوا کہ مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے اس میں. یہ میں آپ کو بڑا مطلب ایک کی بات بتا لوں. تو ہم چلے گئے وہاں پہ. ان دنوں میں کارگل پہ ٹینشن بٹوین دا چیف آف آرمی اسٹاف اور پرائم منسٹر چل رہی تھی. واپس آ رہے ہیں جہاز میں, جنرل پرویز مشرف کے ساتھ تعلقات DGMO تھوڑا بہت گولف سے مطلب جان پہچان تھی. تو جب جہاز میں بیٹھنے لگے تو پرائم منسٹر صاحب بجائے اپنی سیٹ پہ آنے کے میاں نواز شریف صاحب چلے گئے کاکپٹ میں, اور میرے لیفٹ سائڈ پہ مشاہد اور پرویز رشید اور مجید ملک اور یہ سارے بیٹھے. تو انسان جب 2 دن کے بعد کہیں سے آتا ہے نا تو پہلا کام اخبار اٹھایا, دیکھا جنگ اخبار پڑھا تھا, خبر لگی ہوئی تھی کہ کور کمانڈر منگلا ہیز بین ٹرانسفرڈ بیک ٹو GHQ 3 مہینے کے بعد. جنرل سلیم حیدر ہوا کرتے تھے. تو مجھے ایسی پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ میں نے جنرل منیر حفیظ سے, اس وقت میجر جنرل تھے, ہی واز DG انفینٹری ہے تھی, بعد میں وہ پھر نیب کے چیئرمین بن گئے تھے. اب میں اسے پوچھا, میں کہا یہ خبر دیکھی ہے, بندہ گولف کھیلتا ہے تو ہمارے لیے تو بڑا اچھا, لیکن 3 مہینے بعد کور کمانڈر. اب میرا اس سے کیا تعلق تھا کہ کور کمانڈر کو 3 مہینے میں تبدیل کر دیا. کہنے لگے سر آئی ڈونٹ نو. میں کہا اچھا, مجھے پتہ نہیں کہ جہاز ٹیکسی کر رہا ہے آہستہ آہستہ رن وے پہ. میں کھڑا ہوا اپنی سیٹ سے اور پرویز مشرف صاحب وردی پہن کے کھڑے, اور میں ان کے اس طرح ہاتھ رکھا یہاں. تو ہاں اجاز, بڑے پیار سے, یعنی کہ وہ سمجھے پتہ نہیں کیوں بھائی اتنا فرینک ہو گیا کہ میں نے کہا سر یہ آئی واز آسکنگ جنرل منیر حفیظ دس از جنرل سلیم حیدر ہیز بین ٹرانسفر بیک ٹو GHQ گڈ, ہی از آر بین پلئنگ گولف ٹوگیدر. آپ یقین کریں کہ اسپونٹینیسلی آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ ہی اٹ کیم آؤٹ آف ہز ماؤتھ. انہوں نے کہا یس آئی ہیو ٹرانسفرڈ ہم اینڈ آئی ہوپ دے ول اسٹاپ انٹرفیئرنگ ود مائی کمانڈرس. میرے آپ یقین کریں کہ جہاز پیروں کے نیچے سے نکل گیا. اور ابھی میں بیٹھا ہوں وہاں اپنی کرسی پہ کہ ملٹری سیکرٹری وہ آیا, اس نے کہا پرائم منسٹر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں کاکپٹ میں. اور میں اوپر گیا ہوں تو C-130 کے پیچھے بنک بیڈ لگا ہوتا ہے, میاں صاحب اس پہ بیٹھے تھے, میں ہی بیٹھا تھا. اور مجھے کہنے لگے 10 منٹ اگر آپ کہیں تو میں دیکھ لوں یہ ذرا. وہ جہاز اڑتا ہے, ان کو شوق ہے جنگلوں ونگلوں کا. اس کے بعد ہم بیٹھ گئے دونوں. اب میں یقین کریں کہ میں آئی واز مطلب ایک ہوتا ہے نا بندہ بکھلا گیا
کہ یہ کیا بات ہوئی ہے, حالات کہاں پہنچ گئے ہیں. میں باہر سے آیا ہوں, مجھے تو پتہ بھی نہیں اتنا کہ کیا ہو رہا ہے. تو خیر ہم جب بیٹھے تو میاں صاحب نے مجھے کہا کہ کافی ہوگی, میں کیبنٹ کو ریشفل کرنے لگا ہوں یا جو بھی, تو یو ول ہیو ٹو جوائن ناؤ. تو میں نے ان کو کہا میاں صاحب پہلے دن آپ کو بتایا تھا, آج بھی آپ کے ساتھ ہوں, اعتماد کو بحال کریں, اس کو چھوڑیں کیبنٹ شیبنٹ, میرا انٹرسٹ ہی نہیں. نہیں بس یہ ہم شاید الیکشن جلدی کرانے پڑیں, یہ وہ فلانا بات. میں نے یہ نہیں بتایا کہ نیچے کیا بات ہوئی ہے. میں نے کہا آپ کے فوج کے ساتھ جو معاملات ہیں بہت خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور ان کو آپ ٹھیک کریں. 55 منٹ فرام گلگت اور ویئر ایور وی ٹوک آف فرام سے لے کر پنڈی جب لینڈ کیا ہم نے, تو مطلب ہی کیپٹ انسسٹنگ کہ نہیں وہ میں خود ہی ٹھیک کر لوں گا, خود ہی فکر نہ کرو تسی. بٹ ایونچولی واٹ ہیپنڈ آن 12th of October. اینڈ دین لیٹر آن پاکستان مسلم لیگ کے ٹکٹ پر انتخابات میں آپ نے حصہ نہیں لیا, مسلم لیگ کاف آپ نے جوائن کر لی, جس کو پرویز مشرف سپورٹ کر رہا تھا. جنرل پرویز مشرف سے اختلاف ہو گیا. کیوں چھوڑا اس لیے کہ 24 جولائی 2002 جنرل پرویز مشرف کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ ملاقات کر رہی ہے. اس دن رات کو فارمیشن کمانڈرز کا ڈنر تھا. میں جب گیا وہاں جنرل پرویز مشرف میں بیٹھ گیا تو مجھے کہتے کیسے حالات جا رہے ہیں. میں کہا یہ حالات آپ بتائیں. انہوں نے کہا حالات تو ٹھیک نہیں ہے. انگلش میں بات کر رہے تھے. کہنے لگے وائی ڈونٹ یو کنٹیسٹ دی الیکشن اینڈ ٹیک اوور دی پارٹی. میں نے کہا کہ دو لوگ جو ہے نا وہ آر ویری کلوز ٹو می بٹ دے ول ناٹ ایگری. کہنے لگے کون. میں کہا ایک طارق عزیز صاحب ہیں اور دوسرے چودھری صاحب ہیں. اور پھر میں نے ایک قصہ سنایا کہ چودھری صاحب کا میرے پہ کتنا بڑا احسان ہے, کس طرح ہم نے جب آرمی ہاؤس چھوڑا ہم کیسے ان کے گھر میں رہے جا کے, لیکن اس کے باوجود پولیٹیکلی دے ول ناٹ بی ویری کمفرٹیبل ود می. میں نے کہہ دیا. پرویز مشرف چاہتا تھا یو ریپلیس اظہر. یس 2 اگست کو الیکشن ہونے تھے ہماری پارٹی کے اور اس میں یہ ہونا تھا. انہوں نے کہا کہ ڈونٹ وری اٹ از مائی رسپانسبلٹی. اور 1.25 گھنٹہ 20 منٹ کی میٹنگ کے بعد انہوں نے مجھے کھڑے ہوئے زور کا حق کیا اور انہوں نے کہا کنٹیسٹ دی الیکشن اینڈ وی ول فیسیلیٹیٹ یو. 25 تاریخ کو فون آیا کوئی تقریباً 8 بجے طارق عزیز صاحب کا کہ میں آؤں ملنے کے آپ آئیں گے. میں کہا جی زین کی سالگرہ ہے, مہمان آئے ہوئے ہیں, کھانا شانا ختم ہوگا تو میں آ جاؤں گا. انہوں نے کہا اراؤنڈ واٹ ٹائم. میں کہا اراؤنڈ 11 PM میں بھی 10:30 11 PM. اب میں وہاں چلا گیا, وہ گراج سا تھا, انہوں نے آفس بنایا ہوا تھا, مجھے وہاں بیٹھ گیا. صدر صاحب نال میٹنگ ہوئی ہے. میں کہا جی ہوئی. کی کیا انہوں نے. میں نے کہا جی آپ کو تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا. چنگی گل مطلب میں سمجھنا کہ ٹھیک نہیں ہوئے گا, ایک پاس سے بھٹو آ جائے گا, ایک پاس سے ضیاء الحق آ جائے گا, مطلب دس از واٹ ہی سیڈ. تو میں کہا ایون بیٹر, دس از واٹ وی ہیو بین کنٹیسٹنگ دی الیکشنز ان 90s, ایوری تھنگ IGI بنی ہے, سارا کچھ ہوا, تو مطلب اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنے فون بجتا ہے تو وہ فون پہ بات کر رہے ہیں, پتہ نہیں دوسری سائڈ پہ پرویز الہی صاحب تھے یا چودھری شجاعت صاحب تھے. انہوں نے کہا ہاں بھائی کل آ جانا تسی کوئی 3 بجے تک قریب, کم اسٹریٹ ٹو مائی ہاؤس, ڈونٹ گو ٹو یور پلیس, اور آپ ادھر ہی آگے چینج کرنا, کھانا کھائیں گے. اور پھر 3 بجے صدر صاحب نے میٹنگ بلا لی. تو میں سن رہا تھا بات, مجھے سمجھ گیا کہ اسی سلسلے میں میٹنگ ہے, کیوں مجھے تھوڑا بہت کچھ اپنے بھی دوست تھے بیچ میں جو رابطے میں تھے. جب میں نکلنے لگا نا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اعجاز صاحب میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے, تو تسی جانو تے چودھری صاحب جانن تے میں دے وچ کوئی مداخلت نہیں کرنی ہے پولیٹیکل معاملات. حالانکہ ہی واز ٹوٹلی ان ٹو اٹ. ہی واز ٹوٹلی فار چودھری شجاعت. ہاں وہ اوبیسلی مطلب کہ چودھری شجاعت تو خیر نہیں بنے تھے صدر, لیکن مطلب دے وانٹیڈ ٹو مینٹین اسٹیٹس کو اینڈ ناٹ لیٹ می مطلب ٹو بی دی پریزیڈنٹ آف دی پارٹی. کیوں نے کہا اس کے پیچھے شاید کوئی 4 بندے بھی ہوں گے. چلو اینی وے کہ میرے سے جو پہلے غلطی سرسد ہو گئی تھی نا کہ چودھری صاحب نے مجھے کہا, ہم آپس میں گپ شپ تو بہت ہی بھائیوں کے اس طرح کے میرے بزرگ سمجھ لیں, کہنے لگے یار فوج مان جائے گی نا تیرے تو سانوں کوئی اعتراض نہیں تیرے. تو جب جنرل پرویز مشرف نے مجھے بتایا نا تو میں سیدھا چودھری صاحب کے پاس گیا. CWC کی میٹنگ ہو رہی تھی کاف لیگ کی, اور میں کہا جی ان تے وہ گل ہو گئی ہے, تو پھر مطلب انہوں نے مجھے کہہ دیا اب آپ مہربانی کرو. طارق عزیز سے میں نے کہا جو بھی آگے چلیں گے آپ چودھری صاحب میں مطلب ہم مل کے چلیں گے اس طرح. انہوں نے کہا دیکھو اعجاز صاحب اور صدر صاحب نے میٹنگ تو بلا لی ہے کل, لیکن میرا فیصلہ نہیں ہے, یہ فیصلہ چودھری صاحب کا ہے, وہ آئیں گے کل. اب اس سے میں نے سن جو لیا تھا, تو ہم جائیں گے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا وہاں پہ چلے گئے. اب یہ سارے تیاری کر کے گئے ہوئے تھے. اب وہاں بیٹھے ہوئے کون ہے, DGISI بیٹھا ہے, DGI بھی بیٹھا ہے, DGMI بیٹھے ہیں, جنرل پرویز مشرف بیٹھے ہیں,
طارق عزیز صاحب بیٹھے ہیں, چودھری صاحب بیٹھے ہیں, صاحبان بیٹھے ہیں, اور میٹنگ ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا, جو مجھے بعد میں پتہ لگا, انہوں نے کہا کہ ہاؤ از دا پارٹی. تو کہا یہ پارٹی تو ٹھیک نہیں چل رہی تھی, ہو گیا فلانا ہو گیا. تو ہاؤ اباؤٹ اعجاز الحق, یہ جنرل پرویز مشرف نے ڈائریکٹ سوال پوچھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے جی, وہ تو اپنا بھائی ہے جی. تو پریزیڈنٹ نے ان کو کہا ہاں وہ اعجاز بھی یہی کہہ رہا تھا, دے لیفٹ دی آرمی ہاؤس اینڈ دے اسٹیڈ ان یور ہاؤس. وہ تو کہہ رہا تھا یہ میرے بالکل فیملی ہے اور بڑے, ہاں جی وہ بالکل ہے. انہوں دیکھیں نا, اس وقت اگر ہم نے یہ اسٹیٹس کو چینج کیا تو پرابلم ہو جائے گا. انہوں اسی یہ ذمہ داری دے دینے ہیں, کوئی چیئرمین کیمپین کمیٹی بنا دیں گے تو وہ ساری کیمپین وہ چلائے گا اور فیصلے وہ کرے گا, لیکن میازر کو ہٹائے نا. تو یہ جب میٹنگ ختم ہوئی تو اگلے دن چودھری صاحب, مجید ملک تھے یا کون تھے جو بھی تھے, گھر پہ آئے میرے. وہاں ہمارا آپس میں جھگڑا ہو گیا. میں نے کہا کہ فیصلے کون کرے گا ٹکٹ کو, بچوں والی باتیں جو ہوتی ہیں. تو وہ جھگڑا ہو گیا, اٹھ کے چلے گئے. خیر رات 3 بجے تک ہم لڑتے لڑاتے رہے. اس کے 2 دن کے بعد الیکشن ہونا تھا پارٹی کا. مجھے پھر ہمارے اللہ تعالیٰ بخشے احتشام ضمیر صاحب تھے, ان کے ساتھ رات 3 بجے فون پہ جھگڑا ہو گیا. مشرف صاحب باہر تھے, جنرل احسان الحق DGMI باہر تھے, کوئی میری بات سننے کا نہیں تھا تیار تھا. وہ الیکشن میں مجھے پکڑ کے بٹھا دیا گیا ایک کمرے میں چودھری صاحب کے گھر پہ ہی, اور 17 ووٹ مجھے پڑے. اور وہاں سے پھر ہمارا اختلاف شروع ہوا, جہاں سے میں نے اپنی 2-3 دن کے اندر اپنی 17 ووٹ آپ کے رجسٹر پڑے کس کے خلاف؟ مجھے 17 پڑے, باقی سارے پڑے میازر کو الیکشن میں. وہ بھی 17 پتہ نہیں کون لوگ جو بے خوف و خطر جا کے دین فائنلی اپنی پارٹی بنا لی. وہ میں نے اپنی پارٹی 2008 ہے, پرویز مشرف کی امپیچمنٹ کی بات ہو رہی ہے, آصف علی زرداری کا سے ڈائلاگ چل رہا ہے, اور پرویز اشفاق کیانی ہے, اس کا کیا رول ہے؟ اشفاق کیانی صاحب تھے کور کمانڈر, اور جنرل پرویز مشرف پہ حملہ ہوا تھا. جو نشاندہی کی گئی دہشت گردوں کی, وہ ایک چپ سے کی گئی جو کہ پیٹرول پمپ سے ملا تھا. وہ ایک انٹیلیجنس یونٹ ہوتی ہے GHQ کی, ان کے کسی شخص کو ملی تھی, تو جس نے اس کور کمانڈر تک پہنچی, اور وہ پھر جنرل پرویز مشرف کو جب بتایا گیا تو اس کے بعد جنرل کیانی کی قربت شروع ہوئی جنرل پرویز مشرف سے, اور ان کو DGI بنایا گیا کہ اس نشاندہی پہ. میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں نا, آپ نے کہا کہ یہ کیا ہوا, میں اس پہ لیڈ کر رہا ہوں کہ جب یہ خبر آئی کہ وہ اپنا یونیفارم بتا رہے ہیں, تو میری ان کی ایک باضابطہ ملاقات ہوئی. میں نے پرویز مشرف صاحب سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ وردی کے بغیر صدر بننا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی کانسٹیچوئنسی جو ہے, یہ آپ کا یونیفارم ہے, یہ آپ کی کانسٹیچوئنسی نہیں ہے. تو کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں مجھے یہ؟ میں نے کہا کیونکہ میرے والد کے پاس بھی بہت سے لوگوں نے آ کر کہا تھا کہ آپ یونیفارم اتار دیں, آپ بڑے پاپولر ہو گئے ہیں, مسلم لیگ کو ٹیک اوور کر لیں اور آپ پھر آگے چلیں. لیکن میں نے کہا ان کی ذہانت یہ تھی کہ ان کو معلوم ہو گیا کہ میری کانسٹیچوئنسی جو ہے میری وردی ہے, تو انہوں نے آخر تک اپنی وردی نہیں اتاری. آپ یہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے. تو میں نے کہا میں آپ تک بتا دوں, اور پھر میں نے 1-2 ایونٹس ان کو بتائے کہ ود ان یونیفارم ہی ہیڈ ٹو فیس دیس پرابلمس. تو یونیفارم اتارنے کے بعد تو بہت ہونے تھے. تو پرویز مشرف کے ایک دم اسپونٹینیس نکلا کہ پریشر بھی تو ہوتا ہے نا. تو میں نے ان کو کہا, میں کہا سر اگر پریشر ہوتا ہے تو پھر تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا آگے چل کر. تو انہوں نے پھر بات کاٹ دی اور کہا کہ اچھا ویل ٹاک سم ادر ٹائم. اجازت میں جا رہا ہوں بریک پر, بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. خواتین حضرات بریک پر جا رہے ہیں, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات, گفتگو ہو رہی ہے اعجاز الحق سے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. جولائی 2007 میں لال مسجد آپریشن کے حوالے سے آپ نے بیان دیا مسئلے کے پرامن حل کے لیے اپنی آخری کوششیں کر رہے ہیں. بعد ازاں چودھری شجاعت حسین نے بتایا کہ وہ مذاکرات سے مایوس ہو گئے ہیں. اجاز کیا اس مسئلے کے میں چودھری شجاعت ایوان صدر سے کوئی ڈرافٹ لے کے آئے تھے؟ تو وہ ڈرافٹ مختلف تھا جو آپ نے وعدے کیے تھے؟ اتنا بھی مختلف نہیں تھا جتنا کہ سمجھا گیا. اپنے گھر سے کہا گیا کہ حکومت جو ہے وہ جگہ ان کو دے گی رہنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ جی اسلحہ ہم ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسلحہ بھی آپ اپنا جو لائسنس والا ہے آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں.
جھگڑا اس بات سے شروع ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو مدرسہ ہے اس پہ ایک کمیٹی بنے گی جس میں میرا خیال ہے وزارت مذہبی امور یا اوقاف کا کوئی ہوگا، ایک وفاق المدارس کا ہوگا، یا وفاق المدارس کو ڈالنا بھول گیا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، چوہی صاحب کو اچھی طرح یاد ہوگا. یعنی وہ تقریباً وہی مطالبات تھے جو ان کے مطالبات تھے. کسی بات پہ وفاق والے جو تھے نا وہ چاہتے تھے کہ کمیٹی نہ بنے، وفاق المدارس والے، کہ ہم اس کو چلائیں. اب جب وہ کمیٹی بن گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح تھی، کہ اس وقت چاہیے تھا کہ ایک جوائنٹ کمیٹی ہوتی تاکہ ایک دوسرے سے اگر کوئی بات چیت کرنی یا کوئی اختلاف ہے اس کو دور کیا جائے. اس بات پر وفاق والے ناراض ہو گئے. آپریشن پھر کیسے شروع ہوا؟ آپریشن شروع ہوا پھر اس کے بعد جب وفاق والے چلے گئے، ان کو بلانے کی کوشش کی گئی، وہ نہیں آئے. اس کے بعد ہم نے ایک پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں سارا کچھ بتایا کہ یہ ہوا ہے اب تک، اور ہماری ابھی بھی کوشش ہے. اب یہ ہمیں بھی نہیں معلوم تھا. پھر وہاں سے ہمیں کہا گیا کہ اب آپ یہاں سے چلے جائیں، اور ہم ابھی جا ہی رہے تھے تو پہلا دھماکہ ہوا. اجاز کیا یہ حقیقت ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ سب خرابی کر رہے تھے؟ لازم بات ہے. دیکھیں میں جو آخری دفعہ اندر گیا ہوں تو میرا خیال ہے کوئی 1700 تو نہیں کہوں گا میں، تقریباً 1200-1500 لوگ تھے اندر جو میں میٹنگ کرنے کے لیے گیا ہوں. مولانا عبدالعزیز صاحب کے بلکہ پاؤں بھی پکڑے، ان کی داڑھی کو بھی ہاتھ لگایا. اور ہوا یہ تھا کہ میں نے انہیں کہا کہ یار اس معاملے کو حل کریں. وہ لوگ کون تھے جو 1500-1700 اندر تھے؟ اب اس میں دیکھیں نا کئی لوگ آئے جو کہا گیا. اس میں کچھ لوگ تھے جن کا تعلق کسی سے تھا، ان کو پکڑا گیا، روکا گیا، پولیس اسٹیشن لے کر گئے، پھر وہ چھوٹ گئے. بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ کہتے ہیں کہ وانٹڈ تھے اور پھر وہاں بھی موجود تھے. عمران خان کی ایک میٹنگ ہے جنرل باجوہ کے ساتھ، آپ نے شیڈول کروائی تھی، وہ ہو نہیں سکی میٹنگ. آپ کیوں میٹنگ کروانا چاہ رہے تھے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نواز شریف صاحب کو میں نے جہاز میں بتایا کہ آپ کے معاملات خراب ہیں. مجھے معلوم ہوا مارچ کے شروع میں، جب ان کی حکومت 2023 کی بات کر رہا ہوں، جب ان کی حکومت 9 اپریل کو ختم ہوئی، کہ یہ پلان بن رہا ہے اور ایک مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی ہے بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ عمران خان. تو پہلی ملاقات میں نے 5 مارچ کو 3.5 سال کی یا 3.25 سال، مجھے پتہ نہیں کتنا عرصہ وہ رہے. الیکشن 2018 کا جو تھا وہ ہم نے ایز کولیشن لڑا پی ٹی آئی کے ساتھ. کولیشن ان دا سینس کہ ان کا ایم این اے ڈسکوالیفائی ہو گیا تو انہوں نے کہا یار کہ پی ایم ایل زیڈ جو ہے اس کے خلاف ہم نے کوئی بندہ نہیں کھڑا کرنا. لیکن میں وہ الیکشن ہار گیا، پھر بعد میں کسی کی نظر ہو گیا. تو 5 مارچ کو میں ان سے ملا، اور یہ بات جو میں نے نواز شریف کو بتائی تھی یہ میں نے رپیٹ کی خان صاحب کے آگے. میں نے کہا کہ یہ میں نے ان کو بتایا تھا اور یہ سٹوری سنائی تھوڑی سی. تو کہنے لگے مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ میں کہا جس پوزیشن میں نواز شریف صاحب تھے 1999 سپٹمبر میں، آپ اس پوزیشن میں آ چکے ہیں. لیکن وہ میٹنگ میں عمران خان نہیں گیا. پھر نہیں، وہ میٹنگ ہو نہیں سکی، اس دن گولی چل گئی تھی. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جغرافیائی اور اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے دنیا ہمیں کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتی. تو پھر کشمیر پر دہائیوں سے جو بھارتی جارحیت ہے اور عالمی برادری کی خاموشی ہے، تو پاکستان کے بیانیے کو جو مسترد کیا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، بیانیے کو مسترد تو کیا جاتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جیسے کہ ریسنٹ لے لیتے نا. اب مئی، ہاں آپ نے کہا 25 آپ نے لکھا شکر الحمدللہ ہندوستان کی پٹائی کے بعد کچھ آوازیں جو خاموش تھی بولنے لگی. بالکل. میں کہا دیکھیں نا، کشمیر کا مسئلہ تو سب سے زیادہ اس پوری مارکے کے اندر کون اجاگر ہوا ہے؟ کشمیر اجاگر ہوا ہے. یہ جو پروگرام بنایا گیا تھا، میں نے کہا کہ یہ بھی پہلگام کا جو حادثہ ہوا ہے، یہ بھی ایک موساد اور رو کا جوائنٹ آپریشن تھا تاکہ پاکستان پر حملہ کیا جاتا. پاکستان پر حملہ کیوں کرنا تھا؟ کہ ایران پہ حملہ کرنا تھا پہلے پاکستان کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. یاد ہے بائی دی وے بیچ باتوں میں سے بات آ گئی، کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ کے والد نے تھریٹ کیا تھا راجیو کو جب دونوں ممالک کی فورسز آئی بال ٹو آئی بال کھڑی تھیں کہ اگر یہ ہوا تو پھر ہم فرسٹ اسٹرائک کا حق استعمال کریں گے؟ کیا آپ کے علم میں ہے ایسی کوئی بات؟ نہیں، تو بالکل یہ تو حقیقت ہے. یہ بات راجہ ظفر الحق صاحب نے
بیلجیم میں ہم اکٹھے تھے ایک ٹور میں، تو اوورسیز پاکستانیوں نے ہمارا ایک استقبالیہ دیا ہوا تھا، وہاں انہوں نے پورا یہ قصہ سنایا کیونکہ وہ ساتھ تھے کہ کیسے ہم گئے وہاں پر اور اتنا خطرہ تھا کہ اب جنگ لگے گی، اور جنرل صاحب کرکٹ میچ دیکھنے چلے گئے، تو مجھے یہ ڈر تھا کہ جب واپس پہنچیں گے تو اگر حملہ ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کرکٹ دیکھ رہے تھے. کہہ رہے جب ہم سارے چڑھ گئے جہاز میں تو جنرل صاحب اس کو ملتے ہوئے رکے، اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور جب وہ جہاز میں آئے تو حشاش بشاش تھے اور ریلیکس تھے. میں ان کے ساتھ بیٹھا جا کر، انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ ہماری جان نکلی ہوئی ہے اور آپ مسکراتے ہوئے آئے. تو پھر انہوں نے پھر بتایا کہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ قصہ انہوں نے پھر سارا سنایا وہاں پر. تو جو ساتھ میاں نواز بھی ساتھ تھے اس ٹرپ میں میرے خیال میں، لیکن ان کو اتنا علم نہیں تھا جتنا راجہ ظفر اللہ کو علم تھا اس کا. اور پھر یہ تو اب ان کے اپنے جو اس وقت کے سیکورٹی ایڈوائزر پر نام کیا نام ہے، اس نے لکھا بھی ہے انڈیا ٹوڈے میں. آپ نے 2024 میں 9 مئی کے مجرموں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا، ٹھیک. اب ان مجرموں کو سزا بھی ہو رہی ہے. اب وہ جو سزائیں ہو رہی ہیں وہ عدالتیں ختم بھی کر سکتی ہیں، تو اب کیا موقف ہوگا کہ عدالتیں وہ سزائیں ختم کر دیں؟ 2 مرتبہ میں نے، ایک دفعہ 1997 پہ جب سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تھا، میں نے اسی دن BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ دس از اے بلیک ڈے ان دی ہسٹری آف پاکستان. بلکہ اس کا نوٹس بھی لیا تھا، میاں صاحب کو اچھا بھی نہیں لگا تھا، لیکن میں بینگ دا سینئر وائس پریزیڈنٹ آف دا پارٹی آئی سیڈ دیٹ. اسی طرح 9 مئی کو بھی میں نے اسی دن رات کو ٹویٹ کی تھی کہ اٹ از پرابلی واٹ ایور دا ورڈز ور سملر، کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا. کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر بجائے پولیٹیکل پارٹیز کمنگ اگینسٹ ایچ ادر، اٹ واز اے پولیٹیکل پارٹی اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ، اور اٹ واز اے ویری بیڈ پریسیڈنس وچ واز بینگ انیشیٹڈ. کہ کل کو کسی بھی اگر یہ اس میں کامیابی ہو جاتی فرض کریں، تو پھر ہر پولیٹیکل پارٹی نے کہا تھا جی اسی دوسری پارٹی نال کیوں لڑی ہے، حکومت نال کیوں لڑی ہے. اور یہ وجہ ہے کہ آج جو سزائیں ہو رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں. اعجاز، پھر بریک کا مسئلہ ہے، مجبوری ہوتی ہے ہماری. ہم جا رہے ہیں بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک خواتین، گفتگو ہو رہی ہے اعجاز الحق سے. آئیے گفتگو جہاں چھوڑی تھی وہیں سے اس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے آپ نے کہا کہ دونوں جماعتوں میں ایسے عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ بات چیت آگے بڑھے. کیا آپ بتائیں گے کہ وہ لوگ کون ہیں اور کیوں کر وہ مذاکرات نہیں چاہتے؟ دیکھیں، یہ چیزیں جو میں نے فیل کی نا، وہ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران جو ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے اس کے دوران. آپ نے تو 26 آئینی ترمیم میں ووٹ دیا؟ ہاں دیا ووٹ، میں کون سے کہہ رہا ہوں، میں نہیں دیا، میں بالکل ووٹ دیا. اور اس وقت ووٹ دیا جب وہ سارا مسودہ جو تھا اٹ واز ایکسیپٹیبل ٹو PTI اینڈ JUIF اینڈ دی اپوزیشن آلسو. PMLN کی طرف سے تھے جو کہ ہاک جن کو میں کہتا ہوں، یا وہ تھے خواجہ آصف صاحب. ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے. وہ پہلے دن ہی مذاکرات کے اندر نا ان تلخی سی ہوئی تو کھڑے ہو گئے کہ میں اس میٹنگ میں نہیں بیٹھوں گا، تو ان کو ریپلیس کر دیا رانا تنویر صاحب کے ساتھ. تو اس طرف سے سارے پازیٹیو تھے، باقی جو بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ کے اندر. اس طرف سے جو تھا نا، اس پہ جو لوگ سمجھتے نا کہ سب سے زیادہ ہاکش ہے جو چیف منسٹر ہے KPK کا گنڈا پور، وہ سب سے زیادہ سافٹ نظر آیا مجھے، اور وہ چاہ رہا تھا کہ بات چیت آگے چلے. وہ واحد شخص ہے جس نے اوپنلی ایک مرتبہ نہیں 2-3 مرتبہ پلیٹ فارم کے اوپر اس بات کو تسلیم کیا کہ 9 مئی میں جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا وہ ہمارے لوگ تھے، ان سے غلطی ہوئی ہے. لیکن سر ان کا لیڈر یہ معافی نہیں مانگتا. معافی نہیں، ان کو بھی کہا گیا تھا. یہ جو آخری ہوا لانگ مارچ نومبر 26 کو جہاں اسلام آباد، اس سے پہلے جو مذاکرات تھوڑے بہت ہوئے اس میں بڑا ہلکا سا لفظ کہا گیا تھا کہ کہہ دو آئی ریگریٹ واٹ ہیپنڈ. مطلب سنا یہ گیا ہے، لیکن انہوں نے نہیں کہا ہوگا یا کہنا چاہتے ہوں گے. لیکن وہ آخری دن پر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو ان کی میٹنگ ہوئی گنڈا پور صاحب سے اور ان کی بیگم صاحب سے، تو اس میں پھر وہ جتنا ایگریمنٹ اس سے پیچھے ہوا تھا وہ سارا یو ٹرن ہو گیا. کون ہے جو نہیں چاہتا؟ کئی لوگوں پہ بات کی جاتے ہیں، مطلب اس میں جو بڑے ہاکش تھے اور میٹنگ کے اندر جو رہے اس میں عمر ایوب صاحب تھے جو کہ مطلب بڑا باتیں کرتے تھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی
آبویسلی جھگڑا جو بھی بیٹھا ہوتا اس کے ساتھ جھگڑا, ANP کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ان کا جو. لیکن اجاز کہ آپ سمجھتے ہو کہ اس کا سیاسی ڈائلاگ کے علاوہ کوئی حل ہے؟ حل ہر چیز کا ڈائلاگ سے ہی ہوتا ہے. 5 جون 2025 آپ کا ایک بیان, عمران خان کی فوری رہائی پر عمل درآمد ممکن نہیں. لازم ہے کورٹ کے کیسز دیکھتے ہوئے کہا ہوگا یا کوئی سرکمسٹانسز دیکھتے ہوئے کہا ہوگا یا کسی نے سوال کیا ہوگا کہ کیا وہ فوری رہا. آپ کیا سمجھتے ہو؟ اس کو میں کمپیئر کرتا ہوں 1999 12 اکتوبر کے کو کے بعد نواز شریف کو اس پوزیشن میں رکھتا ہوں. ہی واز ان اے مور ڈیفیکلٹ پوزیشن دین عمران خان از. وائی؟ کہ وہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ہو گئی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ. ہی پریویلڈ. اب اس کے جو بھی بات کرنی ہو آپ کریں کہ بھئی یہ نہیں تھا اور یہ نہیں تھا اور جہاز اغوا نہیں کیا یا جو بھی کیا یا نہیں کیا, ان کو اٹھا کے لانڈی جیل سے اٹک سے اٹھانا, سیسنا میں ڈالنا, ہتھکڑیاں باندھنی, لے کے جانا لے کے آنا. ایگزیکٹلی اتنا ہی غصہ تھا ان کو, اس سے زیادہ غصہ ہو. وہ کئی دفعہ بات چیت ہوئی, قطر کا فارن منسٹر آیا شیخ جاسم, پہلا بندہ تھا جو ان کو ملنے کے لیے گیا, تو جو چاہتے تھے کہ ہم ان کو قطر لے کر جائیں, بٹ ہی یوز ٹو ریفیوز. چودھری سرور آیا, سب سے پہلے ان کو بری میں ملا, ہی یوز ٹو ریفیوز کہ نہیں میں نہیں بات کروں گا, میں نیگوشیٹ نہیں کروں گا. میری ان سے چودھری سرور ہی واز ایم پی ایٹ دیٹ ٹائم, لیٹر بیکیم دی گورنر. وہ پہلے بندہ تھا جو فورنر ان کو ملا, جو برطانیہ سے آ کے ان کو ملا تھا. اس کے بعد لوگ آتے رہے جاتے رہے جو بھی ہوا. تو لیکن ایک سٹیج پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا یار کہ انف از انف, یہ تو ابھی جو آئی ہے حکومت یہ تو جانے والی نہیں ہے, اتنی جلدی فوجی سربراہ ہے, تو بیٹر گیٹ آؤٹ آف دس, کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا. تو ویری ڈیسائیڈیڈ, اٹ واز ڈیسائیڈیڈ ود ان اے منتھ. وہ مجھے پتہ لگ گیا, جس کے بارے میں نے ایک دو لوگوں سے باتیں کی, بڑا ہنگامہ ہو گیا فوج کے اندر بھی. جنرل پرویز مشرف ناراض ہو گئے کہ اس کو کیسے پتہ لگ گیا, لیکن مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ تیاری ہے مہینے کے اندر چلے جائیں گے. اسی طرح عمران خان کی پوزیشن ابھی وہی ہے. مطلب وہ تو تب ہم کہنا کہ ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو گیٹ دا ریلیف جب ان کو آفر کی جائے. ان کو کوئی آفر ہوئی نہیں, تو یہ ان کا تسلیم کرنے کا تو بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو باہر آ کے کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں میں نے نہیں ماننا, وہ تو مانے تب تو کوئی چیز آفر ہو. اسی طرح میں سمجھتا ہوں جس دن عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے نا کہ ہاں اب میں نے آگے چلنا ہے, تو معاملات جو ہے وہ خود بخود طے ہو جائے. ابھی آپ نے بات ایک کی کہ آپ کو جب ایک موقع پر صدر بنانے کی کوشش کی گئی پارٹی کا, تو آپ نے کسی نے کہا کہ یہ تو پھر بھٹو فیملی ورسز ضیاء الحق فیملی ہو جائے گا. اجاز مارچ 2024 میں جب سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے ٹرائل کو غیر شفاف قرار دیا, تو آپ نے پھر بیان دیا کہ بھٹو کا ریفرنس دوبارہ لا کر عدلیہ نے اپنا وقار مجروح کیا ہے. تو یہ آپ کی دشمنی ابھی تک ختم نہیں؟ آپ یقین کریں دشمنی کی بات ہی نہیں ہے, یہ تو کولیشن میں بیٹھے ہوئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ریفرنس کو جب ریویو ہو جائے ایک کیس کا, اس کو کہیں آپ لے جا ہی نہیں سکتے. جب صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ ہی کین ریفر دی ٹو دی سپریم کورٹ آف پاکستان, ہی ہیز دی کانسٹیٹیوشنل پاور ود ہم. پھر کیا ہوا؟ ہی ریفرڈ اٹ. ہاں ہی ریفرڈ اٹ. They had no question of law in it. ڈبیٹ تو بہت ہوئی. آپ کا یہ بیان کہ بھٹو کا ریفرنس دوبارہ لا کے عدلیہ نے اپنا وقار مجروح کیا, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہے ہیں. وقار اپنا مجروح کیا کہ یہ کہا کہ جی فیئر ٹرائل نہیں ہوا, لیکن اس میں کوئی غلطی نہیں ہم نے کہا سکتے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں ہونے والی ممکنہ تبدیلیاں پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی کا باعث بنیں گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. کیا آپ جرگہ سسٹم کی حمایت کرتے ہیں؟ اب تو اس کا رجحان شہروں میں بھی آ چکا ہے. بالکل ہونا چاہیے, جرگہ سسٹم ہونا چاہیے. اس کو شارٹ آف گوئنگ تھرو دا لیگل پروسیس, جرگا سسٹم کو حکومتی سطح پر امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اور دی کانسٹیٹیوشن تو جرگا سسٹم کی اجازت نہیں دیتا. 26ویں ترمیم آ سکتی ہے تو 27ویں بھی آئے گی نا. تو پھر اس کو آپ کو اجازت ہے کہ آپ خود فیصلے کریں, کسی کو کہیں کہ یہ مجرم ہے گولی مار دیجیے؟ پہلا فیصلہ ایک ایمیکیبلی اگر ہو سکے, آپ وہاں بیٹھ کر, اگر آپ جرگے میں عموماً چیزیں طے ہو جاتی ہیں جب ہم جرگہ کر رہے ہیں, اب آپ نے گھریلو جرگے نہیں دیکھنے شروع کر دیے کہ یہ خاتون اور یہ مرد غلط ہیں, گولی مار دو. نہیں وہ تو دیکھیں نا. اور آپ کے شہر راولپنڈی تک یہ جرگہ سسٹم آ گیا. میں اس کے بارے میں سوال کر رہا ہوں.
ہاں نہیں وہ اپنا قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، لیکن شارٹ آف دیٹ ایک اچھا طریقہ کار ہے۔ اعجاز، آپ کو پیار سے موڈی کیوں پکارتے ہیں؟ میری والدہ نے شاید بچپن میں کہیں دودھ پیتے ہوئے روتا زیادہ تھا تو انہوں نے کہہ دیا، وہ نام پکا ہو گیا، یہاں تک کہ جب میرے والد نے مجھے پہلی جماعت میں داخل کروایا اسٹیشن اسکول راولپنڈی میں، پھر اس کے بعد سینٹ میریز راولپنڈی میں، پھر گرامر اسکول کوئٹہ تک، میرے نام کے آگے انہوں نے لکھا اعجاز الحق موڈی۔ اعجاز، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔